बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मी मिसेस नवासीम उर्दू टीचर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। आज इस मौजू पर हम पढ़ने जा रहे हैं, वो है उर्दू जमात तहम का हिस्सा नज़म। हिस्सा नज़म की पहली नज़म पढ़ेंगे, हम्द है, जिसे हफीज़ जलंधरी ने बहुत खूबसूरती के साथ बयान किया है। हम्द किसे कहते हैं, हम्द से क्या मुराद है? इससे मुराद अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करना है और उसकी ज़ात और सिफ़ात को बयान करना है कि वो अकेला है और वो ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं है, वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। तमाम इबादत उसी के लिए हैं और तमाम तारीफ़ें उसी के लिए हैं और इस जहाँ पर हमेशा से हैं और उसका कोई हमसर नहीं है। कोई भी चीज़ उसकी मर्ज़ी और उसके बगैर नहीं हो सकती है। जहाँ पर उन्होंने हर शेर में खुदा की तारीफ़ को बयान किया है, जिसका पहला मतलब पढ़ेंगे। कहते हैं, उसी ने एक हरफ़े कुन से पैदा कर दिया आलम। उसी ने एक हरफ़े कुन से पैदा कर दिया आलम, कशाकश की सदाए हाउ हू से भर दिया आलम। हरफ़े कुन कहा जाता है हो जा, जिसे अल्लाह ताला कहते हैं कुन, हो जा, यानी वो अपनी मर्ज़ी चाहते हैं तो उस काम पर बस कुन कहते हैं और वो काम अल्लाह की मर्ज़ी से और मर्ज़ी के ताबिया हो जाता है और अपना सर तस्लीम खम कर लेता है। तो इसलिए मुराद हो जा। आलम कहते हैं दुनिया को, कायनात को। एक लफ्ज़ होता है आलिम, जिसकी ज़ेर होती है, तो वो आलिम से मुराद जानने वाला है। यहाँ पर आलम है, ज़बर वाला है, तो इससे मुराद है दुनिया जहाँ ये कायनात। कशाकश की सदाए, कशाकश कहते हैं खींचा तानी लगी हुई। सदाए हाय हू से मुराद ऐसी आवाज़ है जहाँ पर तरह तरह की सरगर्मियाँ और हंगामों की आवाज़ें सुनाई दी जाती हैं। से भर दिया है ये आलम, ये दुनिया को भर दिया है। तो इसमें हम के पहले शेर में शायर बड़े एहसन और मुनफरिद अंदाज में अल्लाह ताला की कुदरत और तख्लीकियत का तज़किरा कुरान के लफ्ज़ कुन के हवाले से किया है और अपने रब्बे ज़ुल जलाल और इकराम की शान ज़ी सिफ़ात है कि लफ्ज़ कुन कहा और सारे आलम को तख्लीक कर दिया। जैसे कि कुरान मजीद में इरशाद है, इसकी ये शान है कि जब वो किसी चीज़ का इरादा करता है तो उसे फरमा देता है कुन हो जा, तो वो हो जाती है। अल्लाह ताला ने कशाकश की सदाए हाँ हो से सारे आलम को भर दिया है। मुसलमानों की बुलंदी, ज़मीन की पस्ती, सहराओं की वुसअत, हवाओं की सरसराहट, पहाड़ों की रिफत, बहारों की हलचल, ख़ज़ाओं की संगत, कलियों की नज़ाकत, परिंदों की चहचहाहट। गोया सारे का सारा आलम अल्लाह ताला के लफ्ज़ कुन का मौजज़ा है। गोया अल्लाह ताला ने हर हर्फ कुन को कह दिया है। ये दुनिया बनाई और इसमें गहमा गहमी भर दी, यानी अल्लाह ताला तमाम दुनिया का खालिक और मालिक है। अल्लाह ताला के एक लफ्ज़ कुन कहने से ये दुनिया वजूद में आई और कुन से मुराद है हो जा। अल्लाह ताला ने ये लफ्ज़ कुन हो जा कहा और पूरी दुनिया वजूद में आ गई। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को रौनक बख्शने के लिए इसमें बेशुमार चीज़ें पैदा की। अल्लाह ताला ने इंसान, हैवान, चरिंद, परिंद, गर्ज़ के बेशुमार जानदार और बेशुमार अशिया बेजान पैदा की। इस दुनिया को रौनक अता की। अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर ना कोई काम होता है और ना ही हो सकता है, क्योंकि अल्लाह ताला तमाम दुनिया का खालिक और मालिक है। दूसरे शेर में बयान करते हैं, निज़ामे आसमानी है उसी की हुक्मरानी से, निज़ामे आसमानी है उसी की हुक्मरानी से, बहार जावदानी है उसी की बागबानी से। निज़ाम आसमानी से मुराद आसमान का निज़ाम है, वहाँ पर होने वाले तमाम तर अमाल हैं, उसी की हुक्मरानी से हैं, खुदा की हुक्मरानी से हैं, खुदा के हुक्म के मुताबिक चलते हैं। बहार जावदानी से हैं, बहार जावदानी से मुराद यहाँ पर हमेशा रहने वाला, और उसी की बागबानी है और उसी की खेती है जो इस बाग की निगहदाश्त करता है, खुदा बारी ताला है। तो इसमें हफीज़ जलंधरी बड़ी खूबसूरती के साथ अल्फाजों का चुनाव करते हुए कहते हैं कि खालिक दो जहां और मालिक कौन व मका की हाकमियत जावदा को बयान किया है। निज़ाम आसमानी की हुक्मरानी हो या बहार जावदानी की बागबानी, सब उसी के कब्ज़ा कुदरत में है। सूरज का निकलना और गरूब होना, चाँद का कटना और बढ़ना, दिन रात का एक गाहे बगाहे आना और जाना, सितारों का जगमगाना, हवाओं का सरसराना, उसी कदीर व हकीम की हिकमत और कुदरत से है। आसमान का निज़ाम, ज़मीन की बहार, फूलों का निखार, खुशबू का करार, इंसान का वकार, सब कुछ उसी मालिक दो जहां के कब्ज़ा इख्तियार में है। शायरी शेर में दुनिया को एक बाग से तशबीह दी गई है
اور اللہ تعالیٰ کو اس باغ کا رکھوالا کہا گیا ہے۔ جیسے اگر ہم کوئی باغ بنائیں تو اس میں ہم کسی مالی کو رکھتے ہیں اس کی نگہداشت کرنے کے لیے کہ چیزوں کو دیکھیں اور کہاں سے صفائی کرنی ہے، کہاں سے پودوں کی کاٹ چھانٹ کرنی ہے اور اسے خوبصورت بنایا جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو باغ بنایا ہے اور وہاں پر اپنی حکمرانی کی گئی ہے۔ چاہے زمین ہو یا آسمان، اللہ تعالیٰ ہر جگہ اسی کی بادشاہی ہے۔ زمین پر جلوہ آرا ہے مظاہر اسی کی قدرت کے، زمین پر جلوہ آرا ہے وہ مظاہر اسی کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخواں نعمت کے۔ زمین پر جلوہ آرا ہے، اس سے مراد کہ وہ نمودار ہے، ظاہر ہے، اس کے مظاہر ہر طرف ملتے ہیں، اس کی قدرت کے مظاہر ہر طرف دیکھے جا سکتے ہیں، اور اسی داتا نے، اسی مالک نے، اسی خدا نے، مراد اللہ تعالیٰ نے دسترخواں نعمت کے بچھا دیے ہیں۔ دسترخواں کہتے ہیں ایک کپڑے کو جہاں پر کھانا رکھا جاتا ہے اور وہاں پر مختلف قسم کے کھانے ہوتے ہیں، نعمتیں اللہ تعالیٰ کی رکھی جاتی ہیں۔ تو اسے کہا گیا ہے کہ زمین پر جلوہ آرا ہے، یعنی زمین پر جہاں کہیں بھی دیکھیں ہمیں خدا نظر آتا ہے، ہر چیز میں۔ مخلوقات کے لیے اس داتا کے بچھائے ہوئے دسترخوان اس کی نعمتوں کا مظہر ہے۔ زمین کی گہرائی، پہاڑوں کی بلندی، میدانوں کی ہریالی اور وادیوں کی خوشحالی، صحراؤں کی وسعت، فضاؤں کی نزہت، سبزے کی تراوت اور پھولوں کی نزاکت، سب کچھ اسی کے بلبوتے سے ہیں۔ اور واللہ خیر الرازقین نے انسان اور حیوانات، چرند پرند، یہاں تک کہ حشرات الارض کے رزق کا انتظام بھی کر رکھا ہے۔ تمام مخلوقات کے لیے زمین پر رزق کی انواع و اقسام کی دسترخوان بچھا کر رکھی ہیں۔ بس اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جٹلاؤ گے۔ سورۃ رحمان میں بارہا اس چیز کا ذکر بھی کیا گیا ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جلوہ ہر چیز میں ہمیں نظر آتا ہے اور ہر طرف اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت کے جلوے نظر آتے ہیں۔ ہر شے میں اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ اس کی تخلیق کرنے والا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں پہاڑ بنائے ہیں تو کہیں دریا۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ہی پیدا کی ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں۔ یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذات باریکی۔ سرد اور گرم کا ہونا، خشک اور تر گیلے کا ہونا، اجالا روشنی اور تاریکی اندھیرے کا ہونا، ان تمام چیزوں میں ہمیں صرف اسی باری تعالیٰ یعنی اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات نظر آتی ہے، اس کی شان اور اس کی قدرت کے مظاہر ہیں۔ شاعر اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کی احسن حکمت کو بیان کرتا ہے۔ سردیوں کی ٹھنڈک، گرمیوں کی حرارت، میدانوں کی خشکی، سمندروں کی روانی، دن کا اجالا ہو یا رات کی تاریکی، سب میں اس ذات باری تعالیٰ کی شان نظر آتی ہے۔ موسموں کی یہ سردی اور گرمی، دریاؤں کی روانی، میدانوں کی خشکی اور دن رات کی تبدیلی، گویا کل نظام کائنات اسی قادر اور مطلق مالک کی شان کے حسین مظاہر ہیں۔ تمام موسموں میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی شان نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے موسم بنائے ہیں تاکہ انسان تمام موسموں سے لطف اندوز ہو سکے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو آرام کرنے کے لیے بنایا ہے تاکہ انسان رات میں آرام کر سکیں، اور انسان اور جاندار آرام کرتے ہیں اور صبح تازہ دم ہو کر پھر اپنے کام انجام دیتے ہیں اور یہ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اگلے شعر میں بیان کرتے ہیں حفیظ جلندری، وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، وہی کہ ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات اور جمادات اور حیوانات کا خالق۔ خالق سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کائنات یہ پورے دنیا کو کہا گیا ہے، مخلوقات جس میں ہر قسم کی مخلوق ہے، چرند پرند، انسان، حیوان، تمام اور حشرات، تمام مخلوقات کو کہا گیا ہے۔ نباتات جس میں پودے آتے ہیں، جمادات ساکن چیزوں کو کہا جاتا ہے، ٹھہری ہوئی بے جان چیزوں کو کہتے ہیں، اور حیوانات پرندوں کو، جانوروں کو کہا جاتا ہے۔ اس لیے ہر ایک مخلوق کا یہاں پر ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان تمام مخلوقات کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے، کہ خالق کونوں مکان کے احاطہ قدرت کی وسعت اتنی پھیلی ہوئی ہے کہ نباتات، جمادات اور حیوانات کا خالق ہے۔ اس کائنات ارض و سما کی تمام مخلوقات، خواہ انسان ہو یا حیوانات، نباتات ہوں یا جمادات، سب کا خالق اور مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ نہ صرف مخلوقات کو تخلیق کیا بلکہ ہر مخلوق کی ضروریات کا اہتمام بھی کیا، یعنی اس دنیا میں موجود ہر چیز کا پیدا کرنے والا
صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اس تمام کائنات کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کا اور اس دنیا میں بسنے والی تمام تر مخلوقات، چاہے وہ انسان ہوں، جن جانور ہوں، یا چرند پرند ہوں، یا انسان ہوں، اللہ تعالیٰ اس دنیا کے ہر ذرے سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ایک خاص اور مقرر انداز سے پیدا کی ہے۔ تمام وہ چیزیں جو زمین سے نکلتی ہیں یا آسمان سے زمین تک پہنچتی ہیں، اللہ تعالیٰ کو ان سب کی خبر ہوتی ہے، چاہے کوئی چیز ذرے سے بڑی ہے یا ذرے سے بھی چھوٹی۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں سب کی گنتی اور حساب موجود ہے، اور یہ ہر چیز کا پالنے والا ہے۔ وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا۔ اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ خالق کو پہلے تمام مخلوقات کا ذکر کیا گیا ہے، اور اب وہ انسان اور ان کے باپ دادا جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں اور جو آگے آنے والے ان سب کا خالق اور مالک صرف خدا کی ہی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف انسانوں کا ہی نہیں بلکہ وہ جو قلب ہے، دل اور نظر کا بھی خالق ہے۔ انسان کے دل میں پیدا ہونے والے تمام نیک ارادوں، خواہشات اور نیتوں کا بھی خالق ہے۔ ہر ایک نیک عمل اور صالحہ فعل تحریک انسانی دل میں قدرت و خداوندی کی جانب سے ہی ہوتی ہے، اور نہ صرف ہمارا خالق اور مالک ہے بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی انسان پیدا ہوئے ہیں اور قیامت تک جو مخلوقات قرآن اس پر تخلیق ہوں گی، سب کا خالق اور مالک وہی ہے۔ وہ دو جہاں کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ازل سے ہے اور ابد تک قائم رہے گی۔ آخری شعر آتا ہے، یہ مقطع نہیں ہے، آخری شعر ہے، کیونکہ یہاں پر ادبی نام تخلص استعمال نہیں ہوا، اس لیے یہ آخری شعر کہلائے گا، جو بہت ہی خوبصورت ہے، جس میں ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا ہے، اور یہ کائنات انہی کی وجہ سے بنی ہے اور انہی کی بدولت ہے، اور یہ میرا سب سے پسندیدہ شعر ہے۔ کہتے ہیں، بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر شیدا کیا جس نے۔ بشر کہا جاتا ہے انسان کو کہتے ہیں، فطرت اسلام کے بلبوتے پر جس کو پیدا کیا گیا ہے انسان کو، محمد مصطفیٰ ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر شیدا کیا جس نے، قربان کیا جس نے۔ تو اس میں بہت خوبصورتی کے ساتھ حفیظ جلندری بیان کرتے ہیں کہ انسان کی تخلیق فطرت کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بیان کرتے ہیں کہ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی جبلت اور خصلت پر پیدا کیا ہے، یعنی وہ پیدائشی طور پر اسلام کے حقیقی اقدار لیے ہوئے اس دنیا میں آتے ہیں۔ پھر ان کے والدین پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ اپنے عقیدے کی بنا پر اسے مسلمان بنائیں یا غیر مسلم۔ دوسری مصرع میں شاعر یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات عالی نے تمام مسلمانوں کو دلوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کی ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر قربان کرنے کے لیے ہر وقت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ تو یہ تمام کائنات کو خدا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہی پیدا کیا ہے، اور ہمارے دلوں میں ان کی محبت کو پیدا کیا ہے، اور یہ تمام چیزیں اسی کی بدولت ہیں۔ یہ تمام تر اشعار کو انتخاب نعت جلد پنجم مولف عبدالغفور قمر کی جلد سے لیا گیا ہے۔ تمام اشعار کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ حفیظ جلندری نے بیان کیا ہے، جس میں چرند پرند دن رات تمام چیزوں کا ذکر بیان کر دیا ہے، اور اس میں بیان کیا ہے کہ خدا ہی وہ واحد ہستی ہے جو اس پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ بے شک وہ ہم سب کا مالک ہے اور دو جہاں کا مالک ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تاکہ ہم ان کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو سنوار سکیں۔ آپ بھی اسی طرح سے خدا کا شکر ادا کریں ہر چیز میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر چلیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔